अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा जी, आज पापा हमारा टॉपिक क्या है, पहले जरा ये बता दें सबको। आज का बड़ा टॉपिक बड़ा अहम है कि ये ओल्ड होम में जो बुजुर्ग हम आते हैं वहाँ पर उनके बारे में हम गौर फिक्र कर रहे हैं कि उनकी कहानी क्या है। तो इसमें कोई क्या सबक आमोज कहानी हमारे लिए है जी। तो इस माशरे में वो क्या कौन कौन से मसाइल हैं और किस वजह से वो इस वहाँ पे ओल्ड होम में उनको दाखिल करवाया जाता है, तो इसका हम जायजा ले रहे हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेटा सबसे बड़ा जो है ना, मीडिया का बड़ा अहम रोल है। वो इसलिए कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो ईद की खुशियों में उनके पास जाकर फूलों से, फलों से और दीगर अशिया के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको मिलकर लोगों को तक वो पैगाम पहुंचाते हैं कि वो किस हाल में है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जब हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक एहसास पैदा होता है, उनके लिए कोई महसूस होता है कि ये बेचारे कितने परेशान हैं। मीडिया ना दिखाए तो हमें नहीं पता चल सकता, हमें ना पता, हमें क्या पता, हम अपने घरों में बैठे हैं। तो इस लिहाज से भी हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमें इनकी आगाही बताते हैं कि ये किस हालत में हैं, वहाँ के क्या फैसिलिटीज हैं। तो इस लिहाज से हम इसमें सबसे पहले बात ये है कि मीडिया के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये माशरे के नापसंदीदा लोग क्यों हैं? बूढ़े लोग। हाँ जी, बूढ़े लोग। अब हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये बूढ़े लोग अपने नापसंदीदा लोग क्यों हैं। उनके लवाहकीन उनको बेकार समझकर बेयारो मददगार ओल्ड होम में छोड़ जाते हैं। सालों साल कभी खबरगिरी नहीं करते। ऐसे महसूस होता है कि उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब हमने इसको ये जायजा लेना है, कुरान मजीद की तालीम हमें क्या देती है। बिल्कुल। कि जब ये बूढ़े हो जाएं, वालिदैन बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग बूढ़े हो जाएं, जो वालिदैन बूढ़े हो जाएं, तो उफ तक ना कहो, यानी गुस्से में ऊंची आवाज में बात ना कहो किया करो, बल्कि नरम लहजा इख्तियार करो। ये न हो कि तुम्हारी बड़ी बड़ी नेकियां जाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक ये हमें कुरान मजीद आगाह करता है कि इन बूढ़ों के सामने उफ तक ना कहो, यानी कभी गुस्सा ना करो, नरम लहजे से बात किया करो। लवाहकीन किन वजूहात की बिना पर ओल्ड होम छोड़ जाते हैं। अब हमने ये इस पर करना है, गौर फिक्र करना है कि ये लोग जो हैं इनको आखिर क्यों छोड़ के जाते हैं ओल्ड होम में। वो कौन सी मजबूरियां हैं इन बेचारों को ओल्ड होम में छोड़कर चले जाते हैं। बगौर ज्यादा लेने के बाद मेरे ख्याल में 5 बड़े बड़े असबाब हैं जी। नंबर 1, दौलत की फरावानी और उसका सही इस्तेमाल न होना। बिल्कुल। इसमें अक्सर वो लोग आते हैं जो बाहर के ममालिक में नौकरी के सिलसिले में चले जाते हैं और वो अपने बच्चों को बुला लेते हैं, वाफर आमदनी जो है वो उनको मुहैया करते हैं और वो पाकिस्तान में रहते हुए ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन उनको एहसास नहीं होता और उनके वालिद साहब की गैर मौजूदगी में उनकी चेक एंड बैलेंस नहीं होता औलाद पर, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि वो कमी रह जाती है, उनकी तरबियत में कमी रह जाती है। एग्जैक्टली। जब वो आदमी बूढ़ा होकर वापस पाकिस्तान में आता है तो उस वक्त आमदनी का जरिया खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उनकी अयाशियां जो है वो भी खत्म हो जाती हैं। तो घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अच्छा पापा, कितनी मूवीज कितने ड्रामे बने हैं इस बात पर। तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और जो बच्चे जो होते हैं वो और बीवी और बहू उनको बुरा भला कहने शुरू कर देती हैं और वो
یہ بدنامی کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جب وہ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ اس بیچارے کو اولڈ ہوم میں جا کر داخل کروا دیتے ہیں. دوسری جو وجہ ہے یہ ہے کہ نیک بیوی کا ملنا قدرت کا تحفہ ہوتا ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے نو ڈاؤٹ کہ نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ صابرہ اور شاکرہ بیویاں ہر حالت میں اپنے خامد کی تابع دار رہتی ہیں، بلکہ ان کا بڑھاپا جوانی سے بھی زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت اپنوں اور غیروں کے سامنے اپنے خامد کی تعریف کرتی رہتی ہیں، اور بلکہ ان کا ایک اس زندگی میں ایک مخلص دوست بن کر وہ گزارتی ہیں. گھر ایک جنت بن جاتا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو بد نصیب خامد ہے اس کی بیوی کا کیا رول ہے؟ اس کی بد اخلاق بیوی کانٹروڈکشن بتا رہے ہیں آپ. ہاں جی، بد اخلاق بیوی دوسری مطلب جو ہے دوسرا جو گھر ہے بد اخلاق بیوی جو ہے وہ اپنے بہو کے سامنے اس بیچارے کی ایسی تیسی کر دیتی ہے، مثلا نکھٹو ہے، کاٹانا دیتی ہے، اور مجھے اس نے زندگی بھر خوشیاں دی نہیں. ہاں تھینک لیس. اب یہ جو ہے وہ نہ کام کا ہے نہ کاج کا ہے، دشمن اناج کا ہے. تو گھر میں بیٹھ کر بے سکون کر دیا اس نے، اور اس کو دفع کرو اور اولڈ ہوم میں جا کے داخل کروا دو. یہ ایک وجہ بن جاتی ہے کہ جو نیک ایک طرف نیک بیوی ہے وہ اس کو پروٹیکشن ملتی ہے، اور دوسری جو ہے بیوی وہ اس کو اتنی پریشان کر دیتی ہے کہ وہ اس کو جا کے نا وہ داخل کروا دیتی ہے. میرے ذہن میں تو ایک اور فیکٹر بھی ہے بہت بڑا کہ یا تو دونوں میں سے کوئی دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی جب ایک رہ جاتا ہے نا، پیرنٹس میں سے کوئی ایک رہ جاتا ہے، تو پھر یہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ابینڈن کر دیتی ہے ان کو کہ جہاں اس کو جمع کرا دو، ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری موو کریں یا آؤٹ آف سٹی موو کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے لے کے جانے کی، ہمیں ایک ریسپانسبلٹی. اب تو آج کل بہت مہنگائی ہو گئی ہے، ہم کہاں اس بڈھے کی ذمہ داری یا بڑھیا کی ذمہ داری اٹھائیں گے. مطلب لوگوں کی مینٹالٹی ایسی ہے. حالانکہ آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے آپ کو کیا پتا کہ اس بزرگ کی وجہ سے ہی آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہوں، کیونکہ پاپا دیکھیں گے تو یہ فیکٹ ہے. اب ہماری جنریشن میں وہ نیک لوگ نہیں ہیں جس طرح وہ آپ کی جنریشن میں یا پچھلی جنریشن میں تھے. آپ جو بزرگوں کو نکالتے جائیں گے وہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے آپ اپنے گھروں میں بند کر رہے ہیں. آپ بند کر رہے ہیں کہ بس وہ ان کو نکال دیا تو چیپٹر کلوز کر دیا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دعاؤں کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا، ہر چیز کا چیپٹر کلوز کر دیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. اسلام کی روشنی نہیں ان کے گھر میں نہیں ہے. ہاں لوگ آرڈر ہی نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں یہ بزرگ جو ہے وہ کتنے عام ہیں. اچھا پاپا میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آج کل جی کہ ایک مجھے نہیں پتا وہ انڈین عورت ہے کہ کون ہے، مجھے نہیں پتا، مگر مجھے آئیڈیا نہیں ہے، مگر وہ عورت رو رہی ہے بیٹھی ہے، بوڑھی عورت، اور بہو اٹھ کے اس کو تھپڑ مار رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان انٹینشنلی کسی اس کے بچے نے یا کسی نے چھوٹی سی ویڈیو بنا لی اور یہ وائرل ہوئی بھی ہے، میں بھی دیکھ کر آئی ہوں. آپ یہ سوچیں کہ کیسے کوئی انسان، چاہے آپ کا ماں باپ ہو، بوڑھا ہو، یا آپ کا ساس سسر ہو، یا آپ کے گھر میں تو کام کرنے والی عورت ہو چاہے وہ بوڑھی ہو، آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ دیکھیں پاپا، اللہ نے ایک پروسیس بنایا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیمپر چینج کیا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو بٹھا دیا. اسی طرح جب اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، سیم وہی یہ ایوولوشن ہے، یہ وہی اسٹیج پہ بوڑھا بندہ واپس آ جاتا ہے، بات پہ بات روتا بھی ہے، چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو نہلانے دھلانے کا بھی خیال کرنا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی معذوری ہے تو پیمپر بھی چینج کرنا ہے، سب کچھ. یہ اولاد کی پاپا آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کون رکھے گا باپ کو یا ماں کو. جی تیسرا فیکٹر جو ہے میرے خیال میں زندگی میں 2 نمبری، یعنی 2 نمبری سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر فراڈ کے ذریعے دولت کمائی ہوتی ہے، اپنی طرف سے بڑا ہوشیار اور چلاک بنا رہتا ہے. جوانی میں اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ جائیداد، یہ دولت
تیرے لیے وبال بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی. یا تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا یادداشت میموری لاس، خوب الزائمر. الزائمر. تو اس طریقے سے جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے جی تو گھر والے تنگ آ جاتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ اس کو اولڈ ہوم جو ہے داخل کروا. میموری تو رہی نہیں تو کیا ضرورت ہے. میموری نہیں تھا، یعنی وہ جو اس کا نیگیٹو ہے نا، اس کو بڑھاپے میں یہ چیزیں جو ہے نا اس کا رزلٹ آتا ہے. دھوکہ دہی کا، لوگوں کو فراڈ کرنا، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بہیویئر کرنا، تو اس کا جو ہے نا ایفیکٹ وہ اس وقت نہیں محسوس ہوتا ہے. جب بڑھاپے میں آتا ہے نا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے لحاظ سے اس کو وہ داخل کروا دیتے ہیں اس میں اولڈ ہوم میں. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ جو ہے شخصیت پر غصہ کا غالب ہونا. یہ بڑا فیکٹر ہے. یعنی جوانی میں وہ شخص جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتا ہے اور برداشت کا قوت برداشت اس کی کم ہوتی ہے. اور اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر میں آمدنی کا ایک ذریعہ ہے اور لوگ اس کی ترش باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ بڑھاپے میں آتا ہے تو اس وقت وہ بیچارہ کچھ کرنے جوگا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ غصے میں آتا ہے، وہ عادت تو جاتی نہیں، غصے میں آتا ہے تو وہ گھر میں لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی بہو اور ان کے بیٹے اور سب مل کر وہ سوچتے ہیں کہ اس کو دفع کرو، اس کو اولڈ ہوم میں جا کے داخل کراؤ. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. حالانکہ پاپا میں سے ایک لحاظ دیکھا جائے کہ سارا بلیم صرف اولاد پہ نہیں، پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اپنی اینگر مینجمنٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں کہ آپ نے اپنے غصے کو کیسے کرنا ہے کنٹرول. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی کے لیے مصیبت تو نہیں بن رہے، لوگ جان چھڑاتے ہیں پھر اس چیز سے. یہ تو بالکل آبویس سی بات ہے. تو یہ اس کے جو ہے نا یہ سبب بن جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ زندگی میں اس نے قرآن نہ نماز نہ ہی لوگوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کیا ہوتا ہے. یہ ایک بھی فیکٹر ہے. پانچواں فیکٹر جو ہے وہ ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بننا. تو اس میں کہ نہ کبھی اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ اس نے کوئی اس قسم کے جو ہے کسی کی خدمت کی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو اس نے راضی نہیں کیا ہوتا. اور اس کی پاداش میں وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کو گھر والے مجبور ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر جا کے اس کو داخل کرا لیتے ہیں. تو بیٹا یہ 5 اسباب میں یہ سمجھتا ہوں مین فیکٹرز یہی ہیں. ہاں جی. اب یہ ہے کہ بھی جو سب سے بڑا جو آخری موقع ہے توبہ اور استغفار کا آخری موقع، یہ میں نے پوائنٹ کیوں لکھا ہے جی. یہ سیرا جو ہے اولڈ ہوم والوں کو جاتا ہے. ان کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جس نے اولڈ ہوم بنایا. ہاں جی. کہ وہ ان بوڑھوں کی خدمت کر کے نیکیوں کا میلہ لوٹ لیتے ہیں جی. سب سے بڑھ کر بہترین کھانے پینے، علاج معالجہ اور بہترین رہائش کا مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ روحانی غذا کے لیے مسجد ہوتی ہے جس میں نماز، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. اسی برکت کی وجہ سے انہیں احساس محرومی نہیں ہوتا. مس تو کرتے ہوں گے نا اپنی فیملی کو، ایسا تو نہیں ہوتا نا پاپا. ان سب کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخری منزلوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بدل سکتے ہیں. بالکل. میں ان سب بوڑھوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جی آمین. آخر میں سب کو ایک تلقین کر رہا ہوں جی کہ ان بوڑھوں اور بابوں سے دعائیں لیا کریں. ایگزیکٹلی. یہ ممکن ہے کہ ان کی دعاؤں سے آپ کی اولاد نیک بن جائے اور آپ کے لیے بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بن جائے. بالکل. تو آمین. اچھا ایک پوائنٹ میں آپ کو ایڈ کروں پاپا. ہم نے کافی پرانی مووی ہے یہ
امیتابھ بچن کی مووی تھی کہ وہ اس طرح پورا انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, بہت اچھی پوسٹ پہ رہا ہوتا ہے, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی کا آپس سے بہت پیار ہوتا ہے, 5 بیٹے ہوتے ہیں, آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے, وہ کہتا ہے وہ رکھے, وہ اتنے حیران ہوتے ہیں. پہلے وہ سوچتے ہیں کہ ہر بیٹا کہے گا میں رکھوں گا, ہر بیٹا کہتا ہے تم رکھو, میرے تو حالات اچھے نہیں. وہ کہتا ہے میں تو رینٹ کے گھر پہ رہتا ہوں, میری اسپیس اتنی نہیں. تیسرا کہتا ہے میری تو بیوی نہیں مانے گی. چوتھا کہتا ہے کہ میں تو بالکل بیچلر ہوں, یعنی کہ میں تو کنوارا ہوں اور میں کیسے رکھوں گا, میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. اتنی لڑائی پڑتی ہے, پھر وہ دونوں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, ایک کے پاس چلا جاتا ہے, بیوی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے. مطلب اتنی اچھی اسٹوری دکھائی ہوئی ہے. یہ سارے ہمارے زمانے میں آخر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر مووی بنتی ہے نا. تو پاپا اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز کو فیل کرنا چاہیے کہ چاہے بہو ہو, خاص طور پہ بہوؤں کو, ٹھیک ہے, بیٹے سے زیادہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہو. اگر تو بہو اچھی ہے یا بیٹی اچھی ہے, بیٹی نہیں بیٹا سوری, تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کبھی بھی. اگر اس کو یہ احساس ہوئے گا کہ اس میں نے اپنی جنت کما لینی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دونوں جگہ پر. مگر لوگ سوچتے ہی نہیں, سوچ ہی نہیں ہے, پازیٹو سوچ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ, وہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ ان سے. ہاں بس. وہ نا ان کی نیک لوگ, حالانکہ وہ اس وقت ان کے سفید چہرے, ان کے بزرگی کے چہرے اس وقت یہ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو وہاں پہ بے شک اتنا اچھا انتظام ہو, لیکن گھر میں جو رونقیں ہوتی ہیں, بہو آپ کو اپنے پوتا پوتی نواسی نظر آئیں گے, یہ نہیں ان کو میسر نہیں ہو سکتی ہیں. پاپا جتنی مرضی آپ فیسلٹی دے دو. جب وہ انٹرویو لیتے ہیں نا میڈیا والے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ہمارے بھی ان کو دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی چیز سے ہمیں محفوظ رکھ. اچھا پاپا آپ یہ دیکھیں, جب قرآن کا اتنا سا ورڈ ہے کہ ان کے آگے اف نہ کرو, ٹھیک ہے, اس کی اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو بیسیکلی اتنا آسان نہیں ہے, مگر اس کا اجر بھی اتنا زیادہ, ٹھیک ہے. آپ نے اف نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تیوری پہ بل بھی نہیں ڈالنا. بالکل کہنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے دل میں بھی سوچنا ہے کہ بہو یہ سوچے کہ میرے ماں باپ اگر ایسے ہوتے تو میں ان کو چھوڑتی, اور بیٹا یہ سوچے کہ کل کو میں بوڑھا ہو جاؤں گا, کیا میرے بچے میرے ساتھ یہی کریں گے. اور جو ایسے لوگ کرتے ہیں نا تو ان کا رزلٹ بھی ایسے, وہ پھر ان دا اینڈ ان کی اولاد بھی ان کے کارما, یہ جو مکافات عمل ہے جو آپ بو گے وہی کاٹو گے, یہ ہونا ہے. اس لیے جتنا اجر کما سکتے ہیں ہم اس سے کمائیں, یہ سوچ کے کہ یہی ہماری جنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, تھینک یو پاپا. آج کے ٹاپک بہت ہی اچھا تھا. آئی ہوپ کہ ہم ویورز کو کوئی اچھا میسج دے سکیں جو ہمارے لیے, ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک اچھا وہ بن سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.